बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 में मेहनत पसंद खिरदमंद का तफसीली तारफ पेश किया गया था, उसका तारीखी पस मंजर पेश किया गया था, उस कहानी का हवाला दिया गया था जहाँ से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी इस तमसील का, अपनी इस तख्लीकी कहानी का मवाद हासिल किया है। अब चूंकि सबक के तौर पर हमने पढ़ना है इसे, किताब मेरे हाथ में है, आपके पास भी किताब होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, आपके पास कलम भी होना चाहिए मुश्किल मकामात की निशानदेही के लिए, और ज़रूरी चीज़ें हो सका तो अपने इस किताब पर ही नोट करें, या आपके पास साथ एक नोटबुक या रजिस्टर खुला हुआ होना चाहिए। आप इसको पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और मुश्किल मकामात की तशरीह सुनेंगे। मेहनत पसंद खिरदमंद, सैर करने वाले गुलशन हाल के, गुलशन हाल मौजूदा जमाना, और दूरबीन लगाने वाले माजी और इस्तिकबाल के, दूरबीन लगाना यानी दूर देखना, माजी गुजरा हुआ जमाना, इस्तिकबाल आने वाला जिसे मुस्तकबिल कहा जाता है। रवायत करते हैं कि जब जमाने के पैराहन पर, उसके लिबास पर गुनाह का दाग न लगा था, यानी गुनाह से मैला नहीं था, और दुनिया का दामन बदी के गुबार से, गुबार गलाजत को भी कहते हैं, धूल से पाक था, तो तमाम औलाद आदम यानी हजरत आदम की औलाद मुराद बनी नो इंसान मुसरत आम और बेफिक्री मुदाम के आलम में बसर करते थे। बेफिक्री मुदाम, हमेशा की बेफिक्री, मुसरत आम खुशी, मुल्क यानी सल्तनत, और मुल्क जो है मुल्क के फराग था यानी फारुगुल बाल, जहाँ किसी चीज की कोई दुश्वारी या कमी ना हो, और खुसरव आराम। अब आप देखिए कि आराम जो है वो एक कैफियत का नाम है। अब इसे एक बादशाह के लक़ब में मुजस्सम करके दिखाने की कोशिश की है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो अब देखिए कि एक कैफियत को भी किरदार बना दिया है। यही कमाल है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। इसके नीचे लकीर लगा लें कि अब आराम जो है वो एक बादशाह बन जाता है जी। रहम दिल फरिश्ता मकाम गोया उनका बादशाह था। इस लाइन को, इस सतर को लकीर लगा ले, पॉइंटर से या हाईलाइटर से नुमाया कर ले। न रईयत से खिदमत चाहता था, रईयत अवाम, पब्लिक और लोगों को कहते हैं जी। न किसी से खिराज बाज मांगता था। खिराज उस जबरदस्ती टैक्स को कहते हैं जो किसी और बादशाह से किसी दूसरी सल्तनत पर जो उसने फतह कर ली हो उस पर लागू किया जाता है। बाज भी उसका अम्मानी लफ्ज है, लेकिन बाज को अगर अलग कर दिया जाए तो फिर ये ब्याज या सूद के मानों में भी आता है। जो बादशाह या जो सल्तनतें दूसरे मुल्कों को फतह कर लिया करते थे, वो उन मुल्कों से फिर टैक्स वसूल किया करते थे, जिसे खराज कहा जाता था जी। उसकी इताअत और फर्माबरदारी उसी में अदा हो जाती थी कि आराम के बंदे कुदरती गुलजारों में, गुलजार बाग और गुलगश्त करते थे, यानी ये फूलों भरे बाग की सैर को कहते हैं जी। हरी हरी सब्जे की क्यारियों में लौटते थे यानी लेटते थे। आबे हयात के दरियाओं में नहाते थे। आबे हयात तलमी है वो मशहूर मारूफ चश्मा जो बहरे जुल्मात में है, जिसका पता हजरत खिदर अलैहिस्सलाम को था और उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। दुनिया का मशहूर मारूफ बादशाह सिकंदर, उसे जब पता चला, मुलाकात आई उसकी हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से, तो उसने कहा, क्योंकि उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूं और मैं पूरी दुनिया फतह करूंगा, तो ख्वाहिश के इज़हार करता है हजरत खिदर से कि मुझे उस चश्मे तक ले चलें। आपसे वो वादा करते हैं और ले जाते हैं, लेकिन उसे रास्ते में भटका देते हैं, नहीं बताते। इसी तलमी को ना मिर्जा गालिब ने अपने बहुत ही खूबसूरत तरीन एक शेर में भी बयान किया था कि क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, आप किसी रहनुमा करे कोई। यानी ये उस मौके पर ये शेर पढ़ा जाता है जब कौम का रहनुमा ही अपनी कौम को भटका दे। लेकिन यहाँ सिर्फ जिक्र है आबे हयात का, इसे नेक्टर भी कहते हैं
وہ حیات بخش پانی جو اگر انسان پی لے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے اور اسے موت نہیں آتی جی۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم باہر کا رہتا تھا۔ یہ جنت کے موسم کا اور جنت کے وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی خدا پاک نے انسانوں کے لیے جو جنت بنا رکھی ہے وہاں ہر وقت جو ہے وہ صبح کا وقت ہوگا، ہماری طرح نہیں ہوگا اس طرح 24 گھنٹے میں وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور 4 موسم بھی آتے ہیں، خزاں، بہار، سردیاں، گرمیاں وغیرہ۔ نہ گرمی میں تہہ خانے سجانے پڑتے، یعنی جیسے آج کل کہ گرمی ہو تو پھر تہہ خانوں میں رہنا پڑتا ہے، نہ سردی میں آتش خانے سے مراد ہے گرم کمرے روشن کرتے۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق یعنی ایسی بہتر پڑی تھیں کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پیا کرتے تھے۔ یہ انسان کی انسٹنکٹ ہے، سرشت ہے جی۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہم بہت ہی اعلیٰ ترین برتنوں میں کھاتے ہیں اور دنیا کے بہترین گلاسوں میں پانی پیتے ہیں، لیکن اگر کبھی ہم جنگل میں چلے جائیں اور کسی قدرتی چشمے کے پاس سے ہمارا گزر ہو تو یہ پرانے انسٹنکٹ سرشت ہماری میں داخل ہے یہ کہ سو ہم جھک کر یا دریا سے پانی پیتے ہیں یا اپنا چلو بھر کر پیا کرتے ہیں۔ اچھا، وہ شربت سے سوا سے مراد ہے زیادہ مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیا کرتے تھے۔ چشموں کا پانی بڑا ہی حیات بخش ہوتا ہے، صحت بخش ہوتا ہے، جسمانی طاقت قوت آزما کے ساتھ رفیق تھی یعنی دوست تھی۔ بھوک نے ان کی اپنی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا اور سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیا کرتی تھی یعنی بچھا دیا کرتی تھی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ قدرتی طور پر جتنے بھی باغات ہیں جب ان کے پھل پک جاتے ہیں تو وہ زمین پر گر جایا کرتے ہیں۔ وہ ہزار مقوی، قوت بخش اور مفرہ، فرت بخش کھانے کے کام دیتی تھی۔ اب یہ 3 نام آگے دو۔ باد نسیم کی شمیم جی، باد نسیم کہتے ہیں پھول کھلانے والی ہوا کو، اسے باد نسیم بھی کہتے ہیں، اسے باد صبح بھی کہتے ہیں، صبح کی ہوا بھی کہتے ہیں، پھول کھلانے والی ہوا بھی کہتے ہیں، زیفر بھی کہتے ہیں اسے، پروا بھی کہتے ہیں اسے، دبورہ بھی کہتے ہیں اسے، اور اسے باد شمال بھی کہا جاتا ہے۔ شمیم خوشبو کو کہا جاتا ہے جی۔ میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر یعنی خوشبوئیں مہکتی تھی۔ بلبلوں کے چہچہے، خوبصورت گانے والا پرندہ، چہچہانے والا، خوش آواز جانوروں کے زمزمے گیت سنتے تھے۔ خوبصورت خوبصورت چرند پرند، چرندے چرنے والے جانور، پرندے اڑنے والے جی، کولیل کرتے تھے، اچھلتے کودتے تھے، جا بجا درختوں کے جھرمٹ، انہی کے سائے میں سب چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان یعنی انتظامات جہاں مراد ہوگی، اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال یعنی بھری ہوئی اور دل فارغ البال تھے۔ فارغ البال خوشحال یعنی کسی اور چیز کی ضرورت یا لالچ باقی نہ رہے۔ اب اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا یعنی ساری دنیا میں خوشبوئیں بھر گئیں، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ بو یہ لفظ جو ہے یہ دونوں معنوں میں آتا ہے جی، خوشبو کے معنوں میں بھی اور بدبو کے معنوں میں بھی۔ تاثیر اثر اس کا یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک یعنی یہ خلش پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کے پاس نہ جائے، یہاں خود غرضی آ جاتی ہے جی۔ یہیں سے پھر
جو ذاتی ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا بدبخت انسان وہ تھا جس نے زمین پر لکیریں لگا کر یہ کہا کہ یہ اس زمین کا اتنا حصہ میرا ہے، ورنہ تو جنت تو سارے انسانوں کی مشترکہ ملکیت تھی، اور وہ جو جنت اللہ نے بسا رکھی ہے وہ بھی سارے انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہوگی۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس، فریب دھوکہ دہی جاسوس خبریں اکٹھی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دو یہ جذبے ہیں جی، برے، لوگوں کی ٹو لگانا اور فریب دینا۔ مولانا محمد حسین آزاد کا کمال دیکھیے کہ وہ بہت بڑے تمثیل نگار ہیں، انہوں نے یعنی ان دونوں احساسات و جذبات کو بھی ایک کردار کی شکل میں اپنی اس کہانی میں پیش کیا ہے۔ اور کبھی سینہ زوری کے شیطان یعنی دنیا میں گڑبڑ پیدا کرنے والے آ کر چالاکیاں دکھانے لگے، پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات اولادیں جی، ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے آخر میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی اس میں دعا مانگی جاتی ہے، تو ذریات اولادیں جی، یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار۔ غارت ہوتا ہے کسی کو تباہ و برباد کر دینا جی، تاراج بھی لوٹ مار کرنا جی، وہ بھی پاؤں تلے کچل دینا یا اجاڑ کر رکھ دینا، لوٹ مار لوٹ لینا۔ اب دیکھیے کہ یہ تین منفی جذبے اور کام جو ہے نا، محمد حسین آزاد نے ان کو بھی ایک کردار کی شکل میں پیش کیا ہے۔ آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ جب رات و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ اب آگے بھی کریکٹر آ رہے ہیں جی، کردار آ گئے جی۔ مولانا محمد حسین آزاد کی کردار نگاری دیکھیے کہ عام یعنی بے جان چیزوں کو تو چلو کارٹونوں میں کردار کے طور پر دکھایا جاتا ہے، احساسات و جذبات کو مجسم کردار کی شکل میں کریکٹرائزیشن نہیں کی جاتی، لیکن اپنی اس کہانی میں مولانا محمد حسین آزاد نے یہ کام بھی کیا ہے۔ غرور تکبر کو کہتے ہیں اپنے سوا کسی کو بڑا نہ سمجھنا، خود پسندی بھی غرور کے معنوں میں آتی ہے، اور خود پسندی اپنے آپ کو بہتر اور اچھا سمجھنا، اس کو نرگسیت کہا جاتا ہے۔ تو یونان کا ایک شہزادہ تھا نروسس، جو سب سے پہلے اس بیماری میں مبتلا ہوا۔ وہ یہ کرتا تھا کہ بڑے خوبصورت تھا، ایک چشمے کے کنارے یعنی پانی کے حوض اور تالاب کے کنارے بھی بیٹھا اور اپنا خوبصورت عکس اس نے پانی میں دیکھا اور اپنے آپ پر فدا ہو گیا، اور سارا دن پھر وہیں اس پانی کے پاس بیٹھ کر اس میں جھک کر اپنا عکس یا اپنا چہرہ دیکھتا رہتا تھا۔ خود پسندی بھی یہی ہے کہ بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، سو ہر وقت جو ہیں وہ شیشوں اور آئینوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، یا جب بھی کوئی بات کریں گے تو سو اپنی بھلائی یا اپنی بہتری کی یا اپنی تعریف کی، تو ان کو خود پسند کہا جاتا ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی اور کے مرتبہ اور مقام سے جلن کی جو بیماری ہوتی ہے، جیلسی نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ یہ تین برے جذبے جو ہیں یہ لازمی طور پر دولت مندوں میں ضرور ہوا کرتے ہیں۔ جب دیکھیے کہ مولانا محمد حسین آزاد نے یعنی انسانی نفسیات کی وہ بہت ہی باریک پرتیں جو ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں اپنی اس تخلیقی کہانی میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، لیکچر نمبر 14 ہم اب یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔